हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको फादर नोबल सैमुअल और जनाब भाई इकबाल दत्त साहब का और हमारी प्यारी बहन डॉली का सलाम पहुंचे। बहुत बहुत जी आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। देखिए जी, अब आप थैंक यू कनाडा में बैठे हो, मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा, पैसे वाले थे, इसी सुते भी नहीं तो उसी गुड मॉर्निंग कह देते। कोई बात नहीं। मैंने तो नींद पूरी कर ली, आपने तो भी नींद का शुरू भी नहीं किया। कोई बात नहीं जी, अभी रात पड़ी हुई है। बहुत बहुत जी आए हैं जी, और बहुत आपको खुदा बरकत दे। आप दोनों हमारे लिए खुशी का बायस होते हैं, हमारे नाजरीन के लिए आप आते हैं और बहुत ही बरकत मिलती है आपके आने से, बाहर आ जाती है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और हम आपके चाहने मुंतजर वाले, रहते हैं। हाँ जी, आपके चाहने वाले देखे जी पहुंच चुके हैं, वो भी अपनी नींद जो है वो पूरी कर चुके हैं। मोहतरम जनाब एल्डर सुहेल डीन साहब, आपके बहुत बड़े फैन हैं जी। हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस सला रखा, उनके लिए शुक्रगुजार हैं खुदा उनके। तो ये जी साथी में ज्वाइन कर चुके हैं, और बस वो जैसे कहते हैं ना, जीटी बस चलती सी ना जी सदर तो है पिंडी तो, फिर सवारियां चढ़ दी जाती वो आपके साथ मिलके ना फिर पिंडी की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, वो फ्लेवर बन जाता है। ये भी पिंडी होली फैमिली में पैदा हुई है। हाँ जी बिल्कुल जी। वो अभी जब देखते हैं ना, वो बस जो ना सदर से जाया करती थी, होली फैमिली एक ही बार जाती थी, और उस पे बड़ी रश होती थी। जीटीएस जो भी याद है, सदर में अड्डा था जी। हाँ, तो बड़ा उसमें वो बड़ी पुरानी अच्छी यादें हैं जी पिंडी की, हाथी चौक बड़ी रोड की। जो लोग पिंडी से हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे ये बातें सुन के जी। वो गार्डन कॉलेज के वो जो समोसे हैं सुबह सुबह, क्रीम समोसा, क्रीम। क्या बात है। तो बहन भाई, ये जरा हम जब मिलते हैं खानदान की सूरत में, तो हमें जरा टाइम मिल जाता है कि अपनी यादें ताज़ा करें। तो हम आपको खुश देखना चाहते हैं। खुदावंद का कलाम भी हमें सिखाता है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, खुश रहना चाहिए। जब खुदावन ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि खुदावन ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, तो हमें, हम आजाद हैं। जो शख्स आजाद होता है ना, वो खुश होता है। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। तो आइए अजीजों, हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम एक बार फिर इन तमाम बहनों भाइयों को वेलकम कहते हैं। मेरी प्यारी बहन है जी स्वीटा गौहर, डॉक्टर एजाज साहब हैं हमारे, उनकी अहलिया हैं, और ब्रेडफुट से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो आइए पाक कलाम की तरफ ध्यान देते हैं। साम 67 बहुत खूबसूरत, रब साडा साडे उत्ते अपना रहे, बहुत खूबसूरत जरूर है जी। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे, और अपने चेहरे को हम पर जलवा कर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उम्मतें खुश और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा, और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। भाई, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, बरकत। जब किसी को हम कहते हैं खुदा को बरकत दे, आमतौर पर हम अपने जो मैसेजेस होते हैं, जब किसी को मिलते हैं, रुखसत होते हैं, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। अब कहने को तो ये एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक राज जो है इसके अंदर पिना है। ब्लेसिंग क्या है? और जब कोई किसी कहता है जी वो मिकोरियस जो लफ्ज है ना, मुबारक, और आमतौर पर हम देखते हैं कि जी जब हम किसी को कहते हैं ये मुबारक है जी, तो बरकत का, मुबारक अली का बड़ा चोरी दामन का साथ है। तो जब हम कहते हैं ना बाबरकत होना, तो उसमें होलनेस पाई जाती है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि अच्छा जी किसी के पास रुपया पैसा जी वो बाबरकत है, किसी के पास बच्चे हैं तो वो बाबरकत है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपकी जो रूहानी बरकत भी हैं, इसमें माली बरकत भी हैं, जिस्मानी बरकत, तमाम तरह की
تو خداون جب برکت دیتا ہے، خداون جب مبارک ٹھہراتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ زبور 128 کہتا ہے مبارک ہے ہر جو خداون سے ڈرتا ہے. ریورنس، یہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ ریسپیکٹ آؤٹ آف فیئر، یہ نہیں ہے، خوف سے نہیں، آؤٹ آف لو. مبارک ہے جو خداون سے ڈرتا ہے. خداون جو ہے وہ کیسے ہمیں برکت دیتا ہے. میرے ساتھ ذرا دیکھیے زبور کو، بڑا خوبصورت زبور ہے کہ خداون ہمیں کون کون سی برکات جو ہے وہ دیتا ہے. اور یہ زبور جو ہے 127 128 بہت خوبصورت زبور ہے. مبارک ہر جو خداون سے ڈرتا ہے اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک و سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداون سے ڈرتا ہے. آمین، پریز دی لارڈ. لیکن خداون صیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی. سو دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ کو کوئی ریچولس کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی اس کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے. نہیں، آپ کو ایک سمپل اصول جو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے خداون کی عزت کرنا. اور ملاکی کی کتاب اس کے پہلے باب میں خداون کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. تو آپ اگر اپنے خداون کی، اپنے باپ کی، اپنے پالن ہار کی، اپنے خالق کی عزت کریں گے، اس کا ڈر خوف مانیں گے، خداون آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. ہمارے پنجاب میں اقبال بھائی چودھری جو لفظ ہے نا، چودھری کون ہوتا ہے؟ آج کل تو سارے چودھری بنے نا، مطلب چودھری، میں چودھری چودھری صاحب مار کھاندے وار نہیں آتی. تو چودھری جو ہے وہ گلوریس جو ہے، مبارک ہے وہ جو. اب اس کے چودھری وہ ہوتا ہے جس کے پاس وافر مقدار میں غلہ ہو، اس کے گھر میں اللہ کی افراط ہو، فضل اس کی ہو، زمینیں ہوں، اور وہ چودھری ہوتا ہے. اور جس کی عزت ہو، چار لوگ اس کی بات مانے، ڈیرے والا بندہ جنہوں کہتے ہیں، اس کا ڈیرا ہو، لوگ آتے جاتے ہوں. تو یہ جو ببلیکل جو چودھری ہے وہ ہے. اس کی ابھی بتائیے، دیکھیں ملک فلسطین میں جو میوہ تھے یا جو اولیو تھے، یہ کموڈٹی سمجھی جاتی تھی، فصل ان کی. تو چودھری وہ ہے کہ جس کے گھر میں یہ چیزیں ہوں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو برکت دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے پاس مال و دولت ہوگا، بلکہ اس کی اولاد کو خداوند کہتا ہے کہ برکت دے، لیکن جو خداوند سے ڈرتا ہے. فیئر آف گاڈ، ریورنس آف گاڈ، اٹس ویری امپورٹنٹ. تو آج صبح میں یہ تھاٹس آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. خداوند کی عزت کرے، کیونکہ وہ حد عزت، تعظیم، بزرگی، حمد اور ستائش کے لائق ہے. ہمارا خالق ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا بچانے والا ہے. تو میں اپنی بہن سے درخواست کروں، بہن ڈولی سے، کہ پلیز آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند نے آپ کو قوت دی، طاقت دی. ہم سب آپ کو بہت مس کرتے رہے. خداوند کا شکر ہو کہ آج آپ خیریت سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے بڑا لمبا سفر بھی کیا، آپ نے اردو کا بھی سفر کیا، انگلش کا بھی سفر کیا، سفر کیا. تو ایک سفر سے آپ واپس آ گئے ہیں، اور دوسرے سفر جو ہے وہ ختم ہوا ہے ابھی. آپ کے گلا جو ہے ٹھیک ہو گیا، خدا ان کا شکر ہے. تو پلیز آپ دعا میں رہنمائی. تھینک یو. یہوہ زندہ خدا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، ایک بار پھر کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر خدا دنیا کے ایک حصے میں دن کا آغاز کر سکیں تیرے نام سے، اور دنیا کے دوسرے حصے میں رات کے پچھلے پہروں میں بھی تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں کہ تو نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں آئے حق تعالیٰ، اور ہم اسی لیے تیرے گواہ ہیں، کیونکہ تو اپنے کلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے دن رات بیدار رہتا ہے. تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیرے حضور میں آ کے اپنی غلطیوں قصور و گناہوں کی معافی تیرے حضور میں مانگتے ہوئے یسوع ناصری کے نام میں روح جان بدن تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. پاک روح خداوند تو ہمارا کنٹرول لے لے، اور جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جتنے آن لائن ہم کو دیکھیں گے، ہم یسوع کے نام میں ہر ایک کو برکت، سلامتی، خوشحالی کی دعا دیتے ہیں. آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، سب جھولیاں بھر کر جائیں. اور خداوند یہ گلوبل ٹی وی نیٹ ورک
کے وسیلہ سے, پاسٹر نوبل سیموئل کے وسیلہ سے, ان کی کلیسیاؤں کے وسیلہ سے جو کام تو کر رہا ہے اس کے لیے خداوند ہم تیری دن دگنی اور رات چوگنی ترقی مانگتے ہیں کہ خداوند تیری خوشخبری کا کام تیزی کے ساتھ ہو, دنیا کے کونے کونے میں تیری خوشخبری کی منادی ہو اور یسوع کی آمد جلد ہو. خداوند آج ہمیں لے, خالی برتنوں کو استعمال کر اور خداوند اپنے نام کو جلال دے, یسوع کے نام میں, آمین آمین آمین. تھینک یو بہن, خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. جی ہم سب کو انتظار ہوتا ہے پریز اینڈ ورشپ کا, اور زبور جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے. ہماری پیاری بہن وینس مجھے بتا رہی تھی کہ صبح سویرے جب زبور ہم گا رہے ہوتے ہیں تو وہ اونچی آواز میں خدا کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو ہم ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ جب ہم یہ گیت اور زبور جو ہے ان کو پلے کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. اگرچہ ہم اسٹوڈیو میں تو نہیں ان کو گاتے کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے پھر ساؤنڈ میں, لیکن آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ اپنے گھر میں موبائل کو اگر استعمال کر رہے ہیں, آئی پیڈ پہ ہیں, ٹی وی پہ ہیں, تو آپ ضرور خدا ان کی تعریف کریں. ہمارے ساتھ سعودیہ سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں سلیمان انیل. سلیمان تھینک یو سو مچ, خدا آپ کو بیٹا بڑی برکت دے. اور ایسا یہ نام بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمیشہ یہ پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ بیس ہیں, خدا آپ کو بڑی برکت دے. تو آئیے خدا کی تعریف کرتے ہیں. یہ خوبصورت زبور جو ہے یہ میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. میری آس ہے تیرے اتے آئی ہوا پاک خدا, کدی نہ ہون دے شرمندہ پر سچائی نہ چھوڑ. خدا ان کی تعریف کریں, خدا ان کی ہم کریں گے کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری آس ہے, ہماری امید ہے, اور کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے. میری
आस है तेरे उत्ते आई हो आपदा। बहुत खूबसूरत ये आवाजें हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर की। लेकिन ये चर्च लगा हुआ है ना जी भाई इकबाल, सुबह सुबह है। हमारे साथ है जी पाकिस्तान से मेरी प्यारी बहन एलिज़ाबेथ सरफराज। बहुत अरसे से वो हमारे साथ इस मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है और अदीम अल्फोनिस नाम क्लिक करा होगा आपके ज़हन में। आदिल बिल्कुल है बेटे हैं पाकिस्तान में, सूफी इलियास साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो अदीम हमारे साथ हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बुआ अज़रा चांद बहुत प्यार करते हैं आपसे और हम सब से, बल्कि प्रोग्राम की वो रूरुआ हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमेशा इनकरेज करते हैं और बहुत ही खुदा से प्यार करने वाली शख्सियत, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम अजीज़ों के लिए। देखिए जो पाकिस्तान में अभी जो दोपहर का टाइम है, एक्चुअली लोग जो है बड़े बिजी होते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इन तमाम अजीज़ों के लिए जो कि वहाँ पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जोशुआ टीवी जो है उस पर रात को 8 बजे जो प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है हमारा बाइबल टीवी ग्लोबल का। इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप के हमने उनके साथ जो है इसका शुरू किया है और रात 8 बजे हमारे जो प्रोग्राम है वहाँ पर ब्रॉडकास्ट होते हैं। क्योंकि मैंने टाइम को आपकी वजह से मैंने सोचा कि आपके यहाँ पे दिन होगा और वहाँ पर रात होगी, तो इसलिए मैंने 8 बजे का प्रोग्राम जो है वो सेट किया है। आज सुबह मेरी बात हो रही थी जैन से भी, पास्टर जैन से। तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर द यंग पीपल। तो ये भी प्रोग्राम जो है जी हम जरूर भाई सरफराज के लिए दुआ करेंगे। रिमाइंड ब्रदर अकबाल त्रीटो, लो जी आपके तो खुरा निकला है जी, आपका निकला है जी, खुरा आपका निकला है। बहन एलिज़ाबेथ कह रही हैं कि जी रिमाइंड ब्रदर इकबाल एथलीट सरफराज जो टेलीविजन में ये काम करते थे, उनकी एहलिया हैं भाई सरफराज जो एथलीट थे। हाँ जी जी जी। तो देखें जी अब रावलपिंडी वाले जो ना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। वाह जी वाह। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं और हमारी क्वायर जो है खुदा का शुक्र हो। जी सुलेमान क्या कह रहे हैं जी, सर प्लीज प्रे फॉर माय वाइफ एंड हर मेडिकल कंडीशन। श्योर सलमान, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सऊदीया से सलमान हमारे साथ हैं। तो आइए खुदा की हम करते हैं और मैं इंक्वायर को जरा देखूं क्या कर रहे हैं जी ये हमारे साथ आज कौन सा गीत ज़बूर जो है वो पेश कर रहे हैं। तो आइए खुदा की हम करते हैं।
Hallelujah, praise the Lord. ये तो जी आमिर खोखर साहब और सुहेल दीन साहब जो कि लीड कर रहे थे क्वायर को। क्या बात। हमारे तो जी खुदाम का शुक्र है कि हर इतवार कन्वेंशन ही होती है। लगता है ऐसे ही जबरदस्त प्रेज एंड वर्शिप। जी बहन भाई, अभी हम खुदाम के पाक कलाम की जाने बढ़ेंगे। आज मैंने गीत ज़बूर जो है थोड़े से कम रखे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बाइबल स्टडी को ज्यादा टाइम दें। मैंने भी रिक्वेस्ट भेजी है अदीम आपको कि अगर आप काइंडली इस रीडिंग के बाद अगर आप कॉल कर सकें, व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया है 00447718992824, और दुआ में अगर आप रहनुमाई फरमाएंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खुदा उनके खादम में आप गुजर खान में ये खिदमत कर रहे हैं। जी मेरे एक और खूबसूरत दोस्त भाई अभी पहुंच चुके हैं, शौक शौरी साहब। ये भी रावलपिंडी से हैं और रिटायर्ड बैंकर हैं जी। बहुत खुदा उनके साथ प्यार करने वाली शख्सियत, तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इनके लिए। तो बहन आप अगर प्लीज रीड कीजिएगा खुदा उनके पाक कलाम को, अहबार उसका 17 बाब 8 से बाब के आखिर तक 16 आयत तक। सफर नंबर है जी 111 पुराने अहदनामा में, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 8। हम यहाँ से खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत करना शुरू करेंगे और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ मैं देखता हूँ अगर हम अदीब साहब से बात कर सके वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। अगर और भी कोई किसी तरीके से भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप जरूर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं, हम आपके लिए आपके घराने के लिए दुआ करेंगे। तो आइए खुदा उनका जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम सुनते हैं। लेविटिकस चैप्टर 17 एबार की किताब उसका 17 बाब 8 से, और बहन जॉली जो है ये बिरद मान लिए तिलावत फरमाएंगे। जी बहन। एबार की किताब उसका 17 बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बिया गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हुजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए, और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून खाए। और बनी इस्राएल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स
मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो ख्वाब देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हाँ, थैंक यू बहन, खुदा आपको बरकत है। हमारे साथ है जी रेवरेंड अदीम अल्फोनस गुजर खान, पाकिस्तान से में उन्होंने ज्वाइन किया, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम भाई साहब, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जी। कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपने हमें ज्वाइन किया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। काफी दिनों से आप प्रोग्राम को वॉच करते हैं, लेकिन आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आप मेहरबानी करके पाक कलाम के लिए दुआ कीजिए, और मैं चाहूंगा कि किसी रोज आप जरूर जूम पर आप आएं और ऑनलाइन भी आप खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारे साथ बांटिए, और हम आपके लिए, आपके कलीसिया के लिए दुआ करें, खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे। तो आप पाक कलाम के लिए मेहरबानी करके आप दुआ कीजिए जी, प्लीज। जी थैंक यू सो मच। मैं जरूर जिस दिन भी आप मुझे जी हम बिल्कुल चैनल से खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करके खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। इसी यीशु में हमारे मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की सिताइश करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं खुदा, मुझे जानते हुए तू हमारा खुदा है, हमारा बचाने वाला, पालने वाला, छुड़ाने वाला, और हमें आज के दिन तक हुए जमीन पर, जिंदों की जमीन पर खुदा सलामत रखने वाला तू ही है। वरना खुदा हम इकरार करता हूँ हमसे बहुत से अच्छे लोग थे जो आज के दिन में इस दुनिया में नहीं रहे। ये तेरी खास मोहब्बत और शफकत है जिसकी बदौलत ने हमें आज के दिन तक खुदा जिंदगी बख्शी, सेहत बख्शी, सलामती बख्शी, हमें नेमतें बरकतों से आसूदा किया है। तेरा शुक्र हो खुदा। आज के सारे बाइबल टीवी ब्लॉग के लिए खुदा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और खसूसन खुदा जबकि वक्त है कि हम तेरे कलाम को, तेरी आवाज को खुदा जो हमेशा से हमारे लिए सुंदर आवाज रही है, शीरी रही है, जो हमें हौसला बख्शती है, हमारे हौसलों को बढ़ा देती है खुदा, हमें तकवीत बख्शती है। मैं चाहता हूँ कि तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में खुदा कलाम की खिदमत जब की जाती है तो तेरे बंदा पर जो तेरा कलाम लेकर आए हैं खुदा, तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए, तेरे खून की कुदरत के वसीला से खुदा बड़ा काम हो खुदा। जब कलाम की बातें बयान की जाती हैं तो जैसा खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तो अपने कुदरत के कलाम से सारी कायनात को संभालता है। आज कलाम के सुनाए जाने के वसीला से वो तेरी जिंदगी खुदावन संभाली जाए। जो कब्र मुर्दा है खुदावन में जिंदगी का दम लौट आए, जो कमजोर है वो जोरावर हो जाए खुदा। खुदा तेरे कलाम की कुदरत से खुदा बीमार शिफा पाना शुरू हो जाए। हर एक की खुदा जरूरियात, चाहे वो जिस्मानी है, रूहानी है, किसी भी सतह की जरूरियात है, अब आप तेरे कलाम की कुदरत से वो तमाम जरूरियात पूरी तेरा शुक्र करते हैं। एक बार फिर सारे इस खुदा चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे बेटे अपने खुदावन मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करेंगे और आप आइएगा और पाक कलाम पेश कीजिएगा, प्लीज स्टे इन टच। पादरी अल्फोनस जी वो कुछ साहब चाह रहे हैं बड़े भाई, अच्छे हमारे थे। हम 2001 में गुजर खान की कलीसिया, बड़ी जबरदस्त कलीसिया, मैं और डॉली गए, सो खिदमत का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू अदीम, आपका खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। कीप वाचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ये जी रेवरेंड अदीम अल्फोनस जो कि हमें ज्वाइन किए हुए थे पाकिस्तान से, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इकबाल, हम बढ़ते हैं अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम खुदावन के पाक कलाम को लोगों के साथ बांट सके, और इस माध्यम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कल अजीजो हमने एक नया जो सिलसिला शुरू किया, एक सीरीज शुरू की, वो थी कुर्बानियों के हवाले से कि खुदावन ने क्यों ये सिलसिला शुरू किया। हमने इसका एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है उसको देखा कि कुर्बानी जो है वो क्या है। हम उसकी एटमोलॉजी पे गए कि खुदावन की कुर्बत हासिल करना, और कुर्बानी के हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि जब कोई कुर्बानी देता है उसको भी मालूम होना चाहिए कि वो कुर्बानी क्यों दे रहा है, और जो कुर्बानी लेने वाला है उसकी कबूलियत बड़ी अहम बात है कि वो उस कुर्बानी को कबूल करता है या नहीं करता। तो ये बड़ी खास बात है। हमने इस बात को भी देखा कि खुदावन ने मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियां जो है वो कायम की, जिनमें सोखती कुर्बानी के हमने उसके बारे में देखा, ये मसीह के कामल होने का इजहार है।
پھر ہم نے نظر کی قربانی کو دیکھا کہ خدا مسیح کی انکارنیشن کی بات ہے، اور پھر ہم نے سلامتی کا ذبیحہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک انٹروڈکٹیو پروگرام تھا، لیکن آگے چل کر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ خطا کی قربانی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو خطا کی قربانی ہے یہ لشکرگاہ کے باہر جو ہے اس کو پیش کیا جاتا تھا، اور یہ خدا مسیح کی جو کوہ کلوری پر گلگتھا کی پہاڑی پر جو قربانی دی گئی شہر سے باہر، تو یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور پھر جرم کی قربانی جو تھی، اس کے بارے میں جو شخص جرم کرتا تھا تو وہ قربانی جو ہے وہ اس کا افزانہ جو ہے وہ پیش کرتا تھا۔ تو آج ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ احبار کی کتاب اگرچہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور بہت سارے لوگ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ جس میں بڑی مشکل باتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی، نام کے لوگ کہتے ہیں وہ بھئی آپ جو اگر نہیں آپ کو نام مشکل لگتے ہیں پروناؤنس کرنا تو آپ چھوڑ دیں، باقی چیزیں تو آپ دیکھیں نا، ان کو تو پڑھیں آپ۔ تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، خاص قربانیوں کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ تذکرہ جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو میں شکرگزار ہوں اپنی بہن ڈالی کا جنہوں نے اس ورد کو ہمارے لیے تلاوت کیا ہے۔ کل ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ انسان کی جو جان اس کے خون میں ہے، تو بغیر خون بہائے جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھا کہ جو گوشت کے ساتھ خون لیتا ہے خدا ان کو وہ بات جو ہے وہ پسند، کیونکہ خون میں جو ہے وہ زندگی خون جو ہے کفارہ کا باعث بنتا ہے۔ اور یسوع کا خون جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ایک طرف تو خدا منع کرتا ہے خون نہ لینا، اور دوسری طرف خدا کہتا ہے جو میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے اس میں زندگی ہے۔ تو وہ خون جو ہے جو خداوند نے بہایا وہ پرفیکٹ لیمب تھا، کامل، تمام دنیا کے لیے وہ ہمارا کفارہ بنا۔ تو میں ابھی بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ کیا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اٹس ویری سینسٹیو سوسائٹی، یعنی جی یہ کیا بات ہے، خداوند جو ہے وہ کیوں خون بہاتا ہے، اور کیوں خداوند یہ کہا، کیا خدا جو ہے وہ ظالم ہے؟ لیکن اس میں خداوند کی محبت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ قربانیوں کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی ہم نے اس کو زیر باس لائیں گے، لیکن ابھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیوں خداوند قربانی چاہتا ہے؟ ذرا اس پہ آپ مہربانی کر کے ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں۔ جی، سب کو جے مسیح کی۔ بھائی صاحب، یہ قربانی جو ہے جس طریقے سے عہد جو ہے، عہد میں ہمیشہ خون بہایا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیدائش دا بک آف جینیسس اور 3 باب میں بھی میں دیکھا کہ کس طریقے سے خدا نے جانور کی قربانی کی، اور ان کو ان کے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا مطالعہ بھی کرتے جائیں، کیونکہ بہن اگر آپ بھی مدد کریں تو ہم شریف آدمی کی طرف ساتھ ساتھ مدد بھی کرتے جائیں، کیونکہ یہ تو اپنی ذات میں وہ ہمارے ایلڈر صاحب کہتے ہیں سہیل صاحب کے لیے ہم ذرا کمزور ہیں دونوں بہن بھائی، پیدائش 3 باب، ہم ذرا دونوں بہن بھائی کمزور ہیں، تو ہم ذرا ہاں جی ہم اتنے ذرا تیز اسٹوڈنٹ نہیں جن کو زبانی سارے والے یاد آتے ہوئے۔ 3 باب کی کون سی آیت؟ ہاں جی 3 باب میں، ٹھیک ہے، اس کو یہ دیکھ لیں، سوری آپ کی بات ہوگی 3 چیپٹر میں تھا نا۔ ہاں جی، سو جہاں سے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، تو یہاں اس نے قربانی دی تھی۔ یعنی ایک شیڈو ہے، اٹونمنٹ جس کو کفارہ کہہ لیں، کہ ایک قسم کی قربانی دے دی، ڈھانپنا، ہے نا۔ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو کل بیان کیا۔ سو بھائی صاحب، عبرانیوں 9:22 میں ایک بڑی اچھی پالوس رسول اس بیت کو کھولتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ خون سے پاک کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، دیکھ لیں، اگر ابراہیم جب وہ اسحاق کے لیے قربان کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی
یہ سارے شیڈوز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو بھائی صاحب ایکچولی شروع تو وہیں سے ہوئی، پھر آگے جیسے آپ نے 4-5 قسم کی جس طریقے سے قربانیوں کا ذکر کیا، تو جب خداوند یسوع مسیح، ویسے تو مکاشفہ اس کا 13 باب 8 آیت میں بھی لکھا ہے کہ وہ برا بنائے عالم سے پیشتر، یعنی جو خدا کی اومنیشنٹ ایک صفت ہے، اس میں کئی چیزیں جو پلان اس نے یہ عالم بننے سے پہلے ہی کر دیے تھے. سو اب اگر آپ دیکھیں عبرانیوں 10 اور اس کی 3 آیت میں، سوری بھائی اقبال، جو آپ بات کر رہے ہیں بنائے عالم سے، میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو میں اور زیادہ اگر اپنے ناظرین کا ویڈیو کنفرمیشن، تو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ پری ڈیسٹینیشن نالج آف گاڈ، خدا کے علم ثابت، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا. ازل سے ذبح کیا ہوا برے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی وہ تو خدا مسلم تو بعد میں صلیب پر جو مصلوب ہوئے، تو یہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ پلان جو ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے دماغ میں اس چیز کو پلان کرتے ہیں، پھر اس کا ایکٹ کرتے ہیں. تو پلاننگ واز آلریڈی دیئر. خدا مسیح کی جو مصلوبیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ واز ان دا مائنڈ آف گاڈ، کہ اس نے پہلے سے علم سابق سے یہ ایک پلان کیا ہوا تھا، اور اس کے مطابق اس نے عمل جو ہوا اس کا، جو خدا یسوع نے وہ کام کیا، جو مشن تمام کیا، اکمپلش کیا، وہ صلیب پر کیا. تو جو آپ بات فرما رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کھولنا چاہ رہا تھا. جی سو کئی چیزیں جو خداوند نے شاید اومنیشنٹ کی بات ہے اس میں کی تھی، تو جب وقت آیا تو ظہور میں آ گیا. جس طرح یہ پیدائش 3 میں ہی 15 میں کہتا ہے کہ سانپ میں سے شیطان کو کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کی نسل میں سے وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور غلطیوں 4:4 میں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو کہ عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے محتاج تھا بھیج دیا. سو یہ پرانے عہد نامہ میں جتنی عیدیں ہیں، 7 عیدیں ہیں، اس کا بھی خدا یہ مطلب شیڈو کہہ لیں یا اس کا عکس کہہ لیں. میرا جو کویسچن ہے بھائی اقبال، ہم جو شروع جس بات سے ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کی ضرورت کا احساس جو ہے، تو ذرا گناہ پر آپ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ جو گناہ جب دنیا میں آیا، گناہ کی ماہیت اور گناہ کی جو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو نقصان ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. کہ کیونکہ قربانی کے تو بعد میں بات شروع ہوئی، لیکن پہلے تو ہم ذرا گناہ پر اس کی جو وجہ جو بنی قربانی کی، جس کی وجہ سے ایک خلا آ گیا، ایک کیونکہ ہم رتابت کی اس کی رفاقت کی بات کر رہے تھے، قریب ہونے کی بات کر رہے تھے، قرب کی بات کر رہے تھے کہ جی خداوند کی قربت چاہیے انسان کو. قربانی جب انسان دیتا ہے تو اس میں دوسرے کی قربت چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر یہ پیاس ہوتی ہے، اس کے اندر چاہت ہوتی ہے. تو ذرا تھوڑا سا اس پہ گناہ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کیوں خدا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ گناہ کی وجہ سے اس کو اپنا بیٹا قربان. تو گناہ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کو اور لے کر آگے بڑھ سکیں. بھائی صاحب ایک آیت اگر ڈولی پڑھ دیں، عبرانیوں 2:9 میں ایک آیت ہے کہ تاکہ یہ ایک فضل تھا خدا کا. عبرانیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو. عبرانیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت. ہاں جی پڑھ دیں. البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کام کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. تو یہ ایک فضل ہوا خدا کی طرف سے کہ وہ ساری بنی نوع انسان کے لیے خداوند یسوع مسیح عفظی بن کے تو اپنے آپ کو
اس کے لیے لائے، کیونکہ زبور 14 اور اس کی دوسری تیسری آیت میں جب خدا نے دیکھا کہ آسمان سے کہ کوئی نہیں ہے جو اس کا ازالہ کر سکے، تو خدا نے بنی آدم پر آسمان سے نگاہ کی کہ دیکھیں کوئی راس باز ایک بھی نہیں، کیونکہ یسایہ 59 کی دوسری آیت میں کہ گناہ کی وجہ سے ایک موت آئی، موت مینس جدائی آ گئی۔ اب اس میں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہے اب دیکھیں یسو کو نجات دہندہ ہم الہی ذات کو ضرور تھا کہ وہ آدم کی شکل اختیار کرے۔ گناہ جو ہے انسان کی روح سے نہیں آیا، جسم سے نہیں آیا، جان سے آیا ہے، کیونکہ جان میں 3 چیزیں ہیں، آزاد مرضی ہمارے جان کا حصہ ہے۔ گو کہ جان جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خون میں جان ہوتی ہے، تو اب ضرورت تھی کہ اس جو ڈیونیٹی یا ڈیٹی یا جس کو آپ کہہ لیں کہ الوہیت کو ایک یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14 آیت کے مطابق ایک دے دھارنا تھا، یعنی ایک جسم اختیار کرنا تھا، کیونکہ گناہ ہماری جان سے آیا۔ سو اس خدا کو ایک انسانی روپ میں آنا تھا۔ اب دیکھیں یہ جان جو ہے وہیں سے گناہ آیا اور وہیں سے قیمت ادا کرنی تھی خون بہا کے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح جو آئے، اب بات ہو رہی تھی وچولے کی، وہ بات ہو رہی تھی میڈییٹر کی ہو رہی تھی، درمیانی کی ہو رہی تھی۔ تو بائبل میں شارٹ یہ ہے کہ وہ بندہ آئے کفارہ دینے کے لیے کہ جو خدا کے بالکل قریب ہو۔ خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکل کر اس دنیا میں آیا۔ سیکنڈ یہ تھا کہ کھڑا ہو کے، یعنی اس کی ذات میں گناہ نہ ہو، وہ بن باپ کے پیدا ہوا، اور یہ وچولے کی بات ہو رہی ہے، میڈییٹر درمیانی کی۔ اب یہ آنا پڑا، گناہ تو ہو گیا، تو پہلا تو گناہ کیا تھا مسٹر لوسیفر نے، لیکن یہ دوسرا گناہ جو تھا اس کے لیے پھر دیکھیں اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی تواڈے چو جڑا میرے تے گناہ ثابت کردا ہے۔ تیسری چیز کہ وہ پاپیوں سے پیار کرے، گناہ گاروں سے پیار کرے، کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو اور گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے۔ چوتھی چیز کہ وہ زندہ ہو، جس طرح آپ نے کل اسٹڈی میں بتایا کہ وہ باپ کے دائنے ہاتھ پر سردار کاہن کے طور پر، تو خداوند یسوع مسیح کو آنا پڑا۔ اب جو قربانیوں کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب، جب یسوع آ گیا تو پالوس رسول عبرانیوں کا خط 10 باب اور اس کی 5 آیت سے کہتا ہے کہ اگر تھوڑا پڑھ دیں 5 سے 14 تک بھائی صاحب، تو شاید اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات جی بہن۔ 5 سے 14 میں لکھا ہے، ہاں یہ شیڈو تھی، اب جب یسوع آ گیا تو جی۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ تو اب قربانیاں تو موقوف ہوگی، اب قربانیاں تو پھر بھی، یعنی عبرانیوں 13 کی 15 میں ہونٹوں کا پھل، روحانی قربانیوں کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ زبور اگر آپ 50 اور اس کی 14 میں شکر گزار، مطلب یہ ہے کہ اب
یہ قربانیاں جو ہیں روحانی قربانیوں کا ٹائم آ گیا. تو بڑا اچھا آپ نے بتایا, وہ ساری شیڈو تھی, اور اسی طریقے سے جتنی 7 عیدیں ہیں وہ بھی کفارے کی عید ہوگی, اٹونمنٹ جس طریقے سے ہے نا, پھسا. تو یہ خداوند یسوع مسیح نے 4 عیدیں پوری کی, ابھی 3 عیدیں آ کے اس نے پوری کرنی ہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جی ریپچر ہونا ہے. تو میں اس طرف نہیں جا رہا, سوری. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ وہ آپ نے جو عبرانیوں 13 باب کی وہ روحانی قربانیوں, ہاں جی, 13 کی 15 پر 13 کی 15 میں لکھا ہے, بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں, اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو, اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. تو اب وہ دوسری تو شیڈو ہو گئی. اب یہ ہے زبور 50:14 ہے, زبور 107 کی 22 آیت ہیں. تو بھائی صاحب یہ شکر گزاری کی قربانیاں, سو روحانی قربانیاں بھی ہیں جن کا ذکر بائبل میں پایا جاتا. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے خون نہیں بہایا جی, پر ان میں خون نہیں بہایا. خون ہاں جی جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب ہم یسوع کی قربانی کی بات کر رہے ہیں, جیسے بہن بھی فرما رہی ہیں کہ اس میں بلڈ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قربان نہ ہوتے, جو شروع کا میرا ایک کویسچن تھا کہ لوگ یہ کیوں خداوند کیا ظالم ہے کہ اس نے ایک معصوم شخص کو, بے گناہ شخص, جیسے آپ نے فرمایا, اس نے کہا تم میں سے کون ہے مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے. تو ایک بے گناہ کو قربان کرنا, اس کے اندر جو بھید ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اگر خداوند یہ عدالت نہ کرتا, اگر ججمنٹ نہ ہوتی, تو پھر انارکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. اگر دنیا میں قانون نہ ہوتا, اگر خدا ہی کہتا ہے چلو میں بائی پاس کر دو, کوئی بات نہیں, جو گناہ کر دیا ہے, دیر از نو نیڈ آف اینی سیکریفائس, کوئی ضرورت نہیں ہے بلڈ بہانے کی, خون بہانے کی, اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں تو میس ہو جاتا نا. پھر اس کی ججمنٹ جو ہے, اس کا انصاف جو ہے وہ تو تقاضا پورا نہیں ہونا تھا. تو خداوند جو ہے اگر وہ یہ نہ سب کچھ کرتا تو پھر تو اس وقت دنیا میں لوگ جس کو مرضی قتل کر دیتے, جو مرضی ہوتا, کوئی قانون ہی نہ ہوتا. تو اس لیے میں ان لوگوں کو جو کہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں ایک بے گناہ کو مسلوب کیا گیا, کیوں انہوں نے اپنی جان دی, اور اس خون میں, اور جو دوسرے بروں کا, مینڈوں کا خون تھا, ذرا اس میں بہن اگر آپ اس پہ بھی روشن ڈالنا چاہیں تو ضرور ہم آپ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو خون تھا, جو بروں مینڈوں کا بھی آپ نے پڑھا کہ خدا کہتا میری اس میں خوشنودی نہیں ہے. کیوں خوشنودی نہیں ہے؟ یسوع کے خون میں کیوں خوشنودی تھی؟ اس کے خون میں اور دوسرے مینڈوں کے, بروں کے خون میں, اگر آپ دونوں اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے کہ کیا اس خون میں اور یسوع کے خون میں کیا فرق تھا. پاشا عبرانیوں 10 کی 3 ڈالی پڑھتے جائیں جی. عبرانیوں 10 کی 3 میں لکھا ہے, بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. بھائی صاحب جب یہ قربانیاں نا ہر سال ہمیں گناہ گار ٹھہراتی تھی, وہ پاپ تسی کیتا ہے تے سانو کویا جا رہا ہے. تو اسی لیے 14 آیت میں کہ ایک ہی بار یسوع نے قربانی دے کے, حالانکہ یہ بھی ایک بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ گل سن فرشتہ آئے گا رات کو, ہے نا, تو ان بکروں لگا جانا, ہاں یہ لگا لینا. تو بیسیکلی شیڈو کے لیے یسایہ 53 باب بھی ہے, اور یوحنا میں کی انجیل پہلے کی 27 سے 29 میں کہ یوحنا اور اس کے 2 شاگرد کھڑے تھے, خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے, تو وہ کہنے لگا وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے پاک, جہان کے پاک اٹھا لے جاتا ہے. تو اصل میں یہ قربانیاں تو ہر سال ہمیں پھر گناہ گار ٹھہراتی تھی, اور 1 سال کے تھی. یعنی خدا کا جو ہولی اینگر ہے, پاکیزہ غضب, وہ 1 سال کے لیے ٹھنڈا ہوتا تھا. ادھر یسوع کی کامل قربانی میں, کیونکہ دیکھیں وہ یہ بھی تھا نا کہ وہ لمیٹڈ تھی نا, وہ تو ایک خاندان کے لیے یا ایک فرد کے لیے ہوتی تھی.
جہان کے لیے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا وجہ جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، جہان کے گناہ. تو لوکا 24:46 میں بھی بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ کفارہ جو ہے اس نے بنی نوع انسان کے لیے دیا. ذرا پڑھ دیں. جی لوکا لوک چیپٹر 24 ورس 46. جی جی بنی نوع انسان دیکھیں نا، یہ کفارہ ساروں کے لیے. 24:46 46 ہاں 24:46 وہ 23 46 یہاں پہ 24 24:46 24:46 اوکے. آج پارٹنر تھوڑا ہمارا کوئی بات نہیں. ہاں جی 46 میں لکھا ہے، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی بنی معافی نوع کا انسان کے لیے کفارہ جو تھا وہ یسوع نے بھائی صاحب دیا. اچھا یہ افسیوں 5 کی اور تھوڑی سی نزدیک آ جائے گی. 5:2 پڑھ دیں. افسیوں 5:2 5:2. تو بات یہ ہے آسمان پہ میٹنگ ہو گئی سر. یسایہ 48:16 میں 5:2 میں لکھا ہے. ہاں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ افسیوں 5 باب اس کی 2 آیت. اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کر دیا. آمین. تو خوشبو کی خوشبو کی مانے نا وہ اٹھتا تھا نا اوپر، جیسے ابراہیم نے قربان کیا جب اس مینڈے کو جو اوپر اٹھا تو خوشبو کی مانے تھا نا. خدا کے نتنوں میں کیا خوبصورت بات ہے، نظر کی قربان کیا. پریز دی لارڈ. جی میرے بھائی آپ دیکھ یہ بھائی صاحب وہ یسایہ 48:16 بتائی تھی. کہتا ہے کہ میرے نزدیک اور سنو کہ میں نے شروع ہی میں پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جب سے کہ وہ تھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا. جب سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا. اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. تو اس لیے پوری منختہ کے لیے یسوع آیا. اور کیونکہ گناہ جو تھا وہ جان نے کیا تھا، خون میں سے آیا گناہ، تو معافی کے لیے بھی خون بہانا اور بے عیب خون بہانا. کیونکہ اگر کسی کی بیل کرانی ہو تو ایک قیدی دوسرے قیدی کی بیل نہیں کرا سکتا، بلکہ بے گناہ یا جو مجرم نہیں ٹھہرایا گیا وہ دے سکتا ہے. وہ جو بات آپ فرما رہے ہو اس کا جو اس کی ایک ایویڈنس جو ہے نا وہ قائن اور حابل کی قربانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس میں جو اب دیکھیں پیدائش کا 4 باب اور اس کے میں پہلی آیت سے پڑھوں گا نہ دوسری آیت سے. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا ان کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. خدا نے حابل کو اس کے ہدیہ کو منظور کیا اور قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک اس کا منہ جو ہے بگڑا. تو یہاں پر جو 2 طرح کی قربانیاں ہیں، ایک جو جیسے آپ فرما رہے ہو کہ وہ خون بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ انٹینشن تو دونوں لے کر آئے تھے، قربانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جو خداون کا ایک ڈیزائن تھا، خداون کا جو پروگرام تھا، جو خداون کا ایک طریقہ کار تھا، جو خداون چاہتا تھا وہ اس کو نہیں پورا کیا انہوں نے. تو آج بھی آپ دیکھیں بھائی اقبال کا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خداون سے پیار تو کرتے ہیں لیکن وہ خداون کی خوشنودی اپنے طریقے سے چاہتے ہیں، مذہبی ریاضت کے ذریعے سے، چیریٹی کرنے کے وسیلہ سے کہ چلیں جی ہم روپیہ پیسہ دے کے وہ 10 لاکھ کا فراڈ کر لیا اور بیچ میں سے 1000 جو چیریٹی کر دی کہ چلو جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا، ادھر ٹیکس کاٹ لو، ٹیکس فراڈ کر لو، ادھر سے تھوڑا سا خدا کو بھی دے دو، خوش کر لو. لیکن یہ جو ریاکاری ہے خداوند اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو وہ لایا تھا وہ اپنے ہاتھوں کا پھل جو ہے محنت کہ لو جی میں لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے. لیکن خداوند جو ہے وہ حابل جو تھا وہ اس کی قربانی کیونکہ
وہ جانور لے کر آیا اور اس نے اس کو پیش کیا، تو خداوند نے پلوٹھے کو اس جو چربی تھی، جو ہدیہ تھا، جو خون تھا، اس کو خداوند نے پسند کیا. تو دیکھیں ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، پتہ نہیں چلا. لیکن میں ان کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں کہ ایک تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ جو خداوند کی قرابت کے لیے، خداوند سے نزدیکی چاہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو گناہ انسان نے کیا تھا اس کی قیمت ادا کی جائے. اور جیسے ایک شخص گناہ کرنے سے، آدم کے گناہ کرنے سے تمام بنی اسرائیل، تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ متاثر ہوئے، زمین لعنتی ہو گئی، کیونکہ انسان بیسیکلی کسٹوڈین تھا اس زمین کا. تو اس کے سبب سے جو اس کی ملکیت تھی وہ بھی متاثر ہوئی. یہ بات یاد رکھیے. If there is a sin in our life, تو جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، جو آپ کا خاندان ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے we need to be very conscious. جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم بدی کرتے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ایک بار کہ جیسے ہم اگر گزرے ہوں تو کسی نے ربش پھینکا ہو، گند پھینکا ہو، وہ گند جو ہے وہ ہم نے تو نہیں پھینکا ہوتا لیکن اس کی بدبو جو ہے ہمیں آتی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو اسپرچل جو پولوشن ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ جب سوسائٹی میں جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے اس سے سب جو ہے متاثر. ابھی یونا کی مثال اب دیکھیں، یونا کی کتاب میں کہ وہاں پر جو گناہ تھا، اب سارے ہی تو وہ نہیں تھے نا اس میں، مطلب اس میں خدا کہتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو اپنے دائیں اور بائیں کا فرق پیدا نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوط کے زمانہ میں خدا نے کہا اچھا یار اگر 10 بھی مل جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. تو وہاں 4 لوگ صرف جو ہے وہ نکل سکے. اس میں بھی لوط کی بیوی جو ہے وہ اس نے نافرمانی کی اور وہ نمک کستون بن گئی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اکن کے گناہ کو دیکھیں کہ اس نے وہ چھپا لیا خدا ان کی جو گھر کی چیزیں تھی، اور جب قرآن نکلا تو اس کے خاندان کا نکلا تو اکن ان کے خاندان کو سنسار کر دیا گیا. تو اس لیے گناہ کا جو افیکٹ ہے وہ ہمارے پورے انوائرمنٹ پہ، ہماری سوسائٹی پر ہوتا ہے، ہمارے خاندان پہ ہوتا ہے. اس لیے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، ہیڈ آف دا چرچ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس because you are custodian of your family, you are custodian of your church, you are custodian of your society. آپ اس میں آپ کے کردار ہے، مختار ہے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ خداوند کی قربانی کو قبول کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. we'll continue this subject tomorrow. ابھی میں چاہوں گا کہ ہم دعا میں وقت بسر کریں، اور میرے پاس کچھ پریئر ریکویسٹ بھی ہیں. ہم بھائی شاہد کے لیے دعا کریں گے جو کہ کینیڈا میں ہے، اور خدا ان کو کامل سے تندرستی بخشے، پہلے سے وہ کافی بہتر ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے بھائی ہیری چاند کے لیے، وحدت چاند کے لیے، اور ہم دعا کریں گے سلیمان کی فیملی کے لیے جو کہ سعودی عربیہ میں ہے، جو خدا انہوں نے قوت اور طاقت بخشے. اور ایک خاص شکرگزاری کی دعا بھی ہے بھائی کہ 1 اپریل کو بڑی فنی بات ہے، میں بات شیئر کرتا ہوں. 1 اپریل کو میری منسٹری کو آرڈینیشن کو 36 ایئرز ہو جائیں گے، تو 36 سال ہو جائیں گے مجھے خدمت میں. تو جب میرا آرڈینیشن ہوا، میری 15 مارچ کو گریجویشن ہوئی اور 1 اپریل کو میرا آرڈینیشن ہوا. اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، میں نے غور نہیں کیا. لیکن بعد میں جب میں نے اس بات کو دیکھا کہ 1 اپریل جو ہے وہ اپریل فول ہوتا ہے، تو میں نے کہا خداوند نے دنیا کے بے وقوفوں کو، بے وجودوں کو چن لیا. یہ دن جو ہے مجھے یاد دلاتا ہے کہ I was foolish، لیکن خداوند نے مجھے چن لیا. اور یہ ایک ایسی چیز خدا نے میری زندگی میں رکھ دی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی یہ بات کو سوچتا ہوں تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، خداوند نے مجھے چنا. اور 36 سال ہو جائیں گے. اور سیلیبریشن جو ہے وہ لوٹن چرچ میں، سینٹ جان چرچ میں یہ سیلیبریشن ہوگی 3:30 بجے شکرگزاری کی. تو آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں سینٹ جان چرچ لوٹن میں. اور میں بھائی اقبال آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے درخواست کی گئی ہے، سلیمان انیل ان کی فیملی کے لیے دعا کریں. سلیمان سعودیہ میں، ان کی بیوی اور بچے جو پاکستان میں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. اور شاہد کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ دعا کریں ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ سفر میں ہیں، ان کے اپنے پرسنل جو میٹرز ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. ان کے لیے اور دیگر جو ہمارے عزیز جو ہیں ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا. خورم کی والدہ جو ہیں وہ خدا میں سو گئی،
آپ ان کے لیے تسلی کے لیے دعا کریں، خدا انہیں ہمت و طاقت بخشے۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو خدا ان کے چرنوں میں لائیں، خدا ان سے دعا مانگے، اور بھائی اقبال آپ پلیز دعا میں رحمت فرمائیے۔ ہلیلویا۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش، تیری مہما، تیری ستوتی اپنا بات ہوتی رہے۔ اس وقت خداوند ہم تیرے بیٹے یسوع کا شکر کرتے ہیں کہ جس کو تو نے بھیجا تاکہ ہمارے اور کل دنیا کے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ جائے، مارا جائے، دفن ہو، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند شکر گزار ہیں زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کے لیے، پاک روح خداوند کے لیے جو اس کا لکھا رہی ہے۔ آئے خدائے سالوس تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ سو خداوند ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا تخت تیرے بچوں کے درمیان لگا ہوا Yes. ہے۔ اس وقت خداوند ہم تیرے حضور جو نام تیرے حضور رکھے گئے ہیں، خداوند ہم خاص طور پہ خداوند خرم کی فیملی کے لیے بھی تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں خداوند اپنا ہاتھ بڑھانا، اور ساتھ ہی خداوند ہم تیرے حضور شاہد کے لیے بھی، اور عذرا، جان، سلیمان، اور خداوند ان فیملیز میں کو تیرے قوی زوراور ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں خداوند تیرا ہی کلام کہتا ہے کہ یسوع جی تیرے مار کھانے سے تیرے بچوں نے شفا پائی ہے۔ خداوند تیرا ہی کلام زبور 103 اور 3 آیت میں فرماتا ہے کہ تو اپنے بچوں کی ساری بدکاری کو بخشتا اور انہیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خداوند تیرا ہی کلام زبور 107 اور اس کی 20 آیت میں فرماتا ہے کہ تو اپنے کلام کو بھیجتا تاکہ تیرے لوگ شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہوئے اس وقت خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں، اور جتنے بھی اور خداوند کلیسیا میں اور جو ابھی حاضر ہیں یا نہیں ہیں، یسوع کے نام میں خداوند ہم تیرے حضور ان کو لے کے آتے ہیں، اور یسوع کے دیے گئے اختیار سے ہم یسوع نام میں خداوند ہم ہر قسم کی بیماری کو یسوع نام اور اس کے لہو کی قدرت سے حکم دیتے ہیں کہ ان جسموں کو چھوڑو یسوع کے نام میں اور دور ہو جاؤ۔ یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کے لہو میں قدرت ہے۔ خداوند ہم تیرے بندہ جن کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند اس دنیا میں نہیں ہے، خداوند اپنا ہاتھ بڑھانا، رحم فضل والا ہاتھ بڑھا تاکہ خداوند وہ خاندان جو ہیں وہ اس تسلی پائے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس وقت تیرے خادم، تیرے سورما کے لیے، خداوند پاسٹر نوبل سیمبل کے لیے، اور ان کی اس 36 سالہ خدمات کے لیے، خداوند یہ تیرا فضل ہی ہوا کہ تو نے اپنے خادم کو قائم رکھا، اور اس کے وسیلہ سے بہت ساری خداوند روحوں کو خداوند تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے یہ فضل عنایت کیا کہ وہ تیرے چرنوں میں آ سکے۔ خداوند تیرا ہی کلام تیرے خادم کے لیے خداوند فرماتا ہے ڈینیل 12:3 میں کہ جن کی کوشش سے بتھیرے راس باز ہو گئے وہ نور فلک پہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ خداوند یہ تیری ہی باتیں ہیں اور تیرے ہی دیے اجر ہے۔ خداوند اپنے خادم کو بڑی برکت دینا، روح جان بدن خداوند تیرے خادم اور اس کے خاندان کے ایک ایک فرد پہ تیری برکت ٹھہری رہے۔ شیطان ابلیس کے ہر اس پلان کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ دور رہے، اور خداوند صحت تندرستی دینا خداوند اپنے خادم اور اپنی خادمہ کو، اور خداوند ان کے گھرانے کو، ایک ایک ایسڈ کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، اور پاک فرشتے یسوع نام میں تعینات ہو جائیں، اور تیرا ابر تیرے خادم اور اس کے خاندان پہ یسوع کے نام میں ٹھہرا رہے۔ اور خداوند جو بھی خدمت تو نے اپنے خادم سے اور لینی ہے، یسوع کے نام میں صحت تندرستی دینا تاکہ بہت ساری روحوں کو تیری بادشاہی میں شامل کر سکے۔ خداوند ہم جتنے لوگ جڑے ہیں اور جتنے نہیں بھی آ سکے ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، اور تیرا اچھا آسمان یسوع نام میں خداوند تیرے بچوں کے لیے کھلا رہے اور برکتیں برسائے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام میں وہ مسا کثرت سے چھا جائے، اور ہر بیماریاں، ہر تکلیف، ہر پریشانیاں یسوع نام میں جاتی رہیں۔
خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی عبادت کا سارا جلال عزت بزرگی خدائے سالوس تجھے دیتے ہیں، اور تو خداوند بڑھتا جا اور ہم کم ہوتے ہیں، جو مانگنا بھول گئے ہیں خداوند تو جانتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی عبادت کے لیے، اور صبح اٹھیں اور جیسے تیرے خادم وہاں دن ہے، ساری حفاظت تیری طرف سے ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے ہمیشہ تک۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بنانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی۔ آمین۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل میں، اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو جی، بائے۔